फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 16वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इश्क चेंजिंग रूम से बाहर आई और सीधा बेड पर जाकर लेट गई। उसने एक तरफ करवट ले रखी थी, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अरमान अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक दो बार उसने करवट ली और फिर अपनी जगह से उठकर बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट के धुएं की स्मेल से ही इश्क को सब पता चल रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो यूं ही आंखें बंद करके बेड पर लेटी रही। अरमान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जाग रही है। वो इश्क की तरफ देख भी नहीं रहा था। दो तीन सिगरेट पीने के बाद वो वापस बेड पर आया और इश्क के बगल में लेट गया। एक बार फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो फिर से करवट लेने लगा। इश्क महसूस कर सकती थी कि उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी उसने पलटकर अरमान की तरफ नहीं देखा। वहीं इश्क को इस तरह से बेफिक्र होकर सोते देखकर अरमान को अब गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि इश्क उसकी तरफ घूमे और उसके पास आए, लेकिन इश्क ने ऐसा नहीं किया। कुछ देर वो यूं ही करवट लेता रहा और फिर एक बार फिर से अपनी जगह से उठकर बालकनी में चला गया। इस बार उसने 4-5 सिगरेट पी। एक तरफ उसके हाथों में सिगरेट जल रही थी तो दूसरी तरफ उसका दिल जल रहा था। उसे इश्क चाहिए थी, फिजिकली या मेंटली, ये वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इश्क चाहिए थी। पर वो खुद से इश्क के पास नहीं जाने वाला था, या शायद वो जाना नहीं चाहता था। उसे इतनी ज़्यादा सिगरेट पीते देखकर इश्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी अरमान को रोका नहीं और ना ही उसने अपनी आंखें खोली। अरमान और भी ज़्यादा तपते हुए वापस रूम में अंदर आया और बेड पर लेट गया। उसने चेहरा घुमाकर इश्क की तरफ देखा, जिसने अभी भी करवट ले रखी थी। अब उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो यूं ही 5 मिनट तक करवट बदलता रहा। जब उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वो फिर से बेड से उठने लगा, लेकिन इस बार वो उठता उससे पहले ही इश्क का हाथ उसके सीने पर आया और इश्क खुद भी उसके सीने से लग गई। अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, मत आओ मेरे करीब, ये करीबी मुझे जला रही है। इश्क ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, सुकून भी तो यही देती है। ये सुनकर अरमान ने उसके बालों को अपने हाथों में जकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे सुकून। मेरी आदत में सुकून नहीं, ज़रूरत है। और ज़रूरतें कभी एक नहीं होती और ना ही कभी एक से पूरी होती है। उसकी बात इश्क को तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अगर कभी ज़रूरत महसूस हो तो पूरी कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कि अरमान इश्क को समझ पाएगा? क्या होगा जब अरमान इश्क से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? उसकी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी लड़की हो तुम, ये जानते हुए भी कि मैं बाकी सब लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? तुम तो बहुत कहती हो ना कि इस इश्क को बेइंतहा इश्क है मुझसे।
تو اب میں کسی اور کے قریب جاؤں گا تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ کیا تمہیں جلن نہیں ہوگی؟ اس کی بات سن کر عشق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے قریب بے شک سے کوئی بھی آ جائے، لیکن پھر بھی میری طرح آپ کو کوئی بے چین نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب سن کر ارمان اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات بالکل سچ تھی۔ جس طرح سے ارمان کچھ دیر پہلے عشق کے لیے بے چین ہو رہا تھا، آج تک اسے ایسی بے چینی کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں صرف جسم بن کر اس کے پاس آتی تھی اور اس کے جسم کی ضرورت پوری کر کے چلی جاتی تھی۔ کسی کے لیے ارمان کا دل اس طرح سے بے چین کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے چپ دیکھ کر عشق مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی ارمان جھٹ سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ابھی جو ہو رہا تھا وہ سب اسے کمزور کر رہا تھا اور وہ بالکل بھی کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب عشق پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ارمان کے پاس آ کر اس پر جھکی اور ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ ارمان نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ سو جاؤ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اسے عشق کے ہاتھ اپنے سینے پر محسوس ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر عشق کی طرف دیکھا جو پوری طرح سے اس پر جھکی ہوئی تھی اور وہ ارمان کے سینے کو چومے جا رہی تھی۔ وہ عشق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی عشق نے نظر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے مدہوشی بھری آواز میں کہا، اگر بے چینی میں دیتی ہوں تو سکون بھی میں ہی دوں گی۔ اتنا بول کر اس نے اپنے ٹھنڈے ہونٹ ارمان کے جلتے سینے پر رکھ دیے۔ ارمان جھٹ سے پلٹا، جس سے اگلے ہی پل عشق اس کے نیچے ہو گئی اور وہ خود عشق کے اوپر آ گیا۔ اس نے عشق کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مت بنو پاگل اور نہ ہی مجھے بناؤ۔ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، عشق ایک روگ ہے، اس عشق کو آپ کا عشق ایک روگ کی طرح لگ گیا ہے۔ اتنا بول کر اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر ارمان کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دھیرے دھیرے نیچے سرکتے ہوئے وہ کبھی اس کی گردن کو تو کبھی اس کے سینے کو تو کبھی اس کے کندھے کو چومنے لگی۔ ارمان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، لیکن اس کا بھار بالکل بھی عشق پر نہیں تھا۔ اس کا پورا ویٹ اپنے ہاتھوں پر تھا اور عشق اس کے نیچے بن پانی کی مچھلی کی طرح مچلتی ہوئی اسے لگاتار چومے جا رہی تھی۔ تبھی ارمان اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تو عشق بھی اس کے اوپر آئی اور اس کے سینے کو چومنے لگی۔ ارمان نے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا۔ اس کی سانسیں اب گہری ہونے لگی تھی۔ تبھی اچانک سے عشق جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی اور گہری نظروں سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں بھی حد سے زیادہ گہری تھی۔ تبھی ارمان ڈیل اسمائل کے ساتھ اس پر جھکا اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ عشق کے ہاتھ اس کی پیٹھ پر چلنے لگے، اس کی سانسیں بڑھنے لگی تھی۔ اسے ارمان کے ہاتھ اپنی پوری باڈی پر محسوس ہو رہے تھے اور اس کے کپڑے نیچے زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر ارمان عشق کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں وہ اپنی فیلنگس کو سمجھنا نہیں چاہتا؟ دھیرے دھیرے ارمان اس کے پیٹ پر جھکا اور بے چین عشق کو اور بھی زیادہ بے چین کرنے لگا۔ عشق بن پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ تبھی ارمان اس کے چہرے پر آیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے چومنے لگا۔ عشق بھی پاگلوں کی طرح اسے چومنے جا رہی تھی۔ تبھی ارمان نے اس کی باڈی کے اندر انٹر کیا، جس سے عشق کے ناخون
اس کے پیٹ میں دھسنے لگی اور اس کی آہیں پورے روم میں گونجنے لگی۔ نہ ارمان ساری رات رکنے والا تھا اور نہ ہی عشق اسے روکنے والی تھی۔ پوری رات دونوں ایک دوسرے کو اپنے عشق کی تپش دیتے رہے، لیکن صبح طوفان آنے والا تھا، وہ طوفان جو عشق کو برباد کرنے والا تھا۔ اب تک عشق تھک ہار کر ارمان کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اس کے سو جانے کے بعد بھی ارمان کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے عشق کو اپنی باہوں سے آزاد کیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ بالکنی میں آیا اور ایک بار پھر سے سگریٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سگریٹ اس کی ایسی کمزوری تھی جو اسے تقریباً 15 سال کی عمر میں لگ چکی تھی، اور تب سے لے کر آج تک یہ کمزوری دور نہیں ہوئی تھی، اور اب اوپر سے اسے عشق کا نشہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی طلب وہ جتنی مٹانا چاہتا اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس کی نظریں ایک ٹک عشق پر تھی۔ جیسے جیسے صبح ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کی نظر عشق پر اور بھی زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 7 بجے وہ روم کے اندر آیا اور کلوزیٹ سے اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آیا اور اپنے کپڑے لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے پہن کر وہ چینجنگ روم سے باہر آیا اور ریڈی ہو کر نیچے ہال میں آ گیا۔ ابھی نیچے ہال میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، چاروں طرف شانتی تھی، لیکن یہ شانتی کچھ ہی وقت تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں یہاں پر ایک طوفان آنے والا تھا۔ پھر ارمان باہر پارکنگ ایریا میں آیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ تقریباً 8 بجے عشق کے روم میں عشق کی آنکھیں کھلتے ہی اس نے اپنے بغل میں دیکھا جہاں پر ارمان نہیں تھا۔ ارمان کو وہاں نہ دیکھ کر عشق کا کھلا ہوا چہرہ تھوڑا مایوس ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی اور مسکرانے لگی۔ کبھی اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی تو کبھی اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے کہا، جتنا وشواس ایک انسان کو اپنے بھگوان پر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ وشواس مجھے آپ پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اور لڑکیوں کے قریب جاؤ گے، ہاں جاؤ گے آپ ان کے قریب، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح آپ میرے قریب آتے ہو۔ آپ کو آپ کے عشق پر اعتبار ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے میرے عشق پر اعتبار ہے۔ آپ قبول نہیں کرتے، لیکن میرا دل کہتا ہے صرف اس عشق کو بے انتہا عشق نہیں ہے آپ سے، آپ کو بھی اس عشق سے بے انتہا عشق ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ مسکرائی اور خود کو سمیٹتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آئی اور ریڈی ہونے لگی۔ ریڈی ہو کر وہ روم سے باہر آ گئی اور سیڑھیوں سے نیچے ہال کی طرف جانے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظریں سامنے مین ڈور سے اندر آتے ارمان پر گئی۔ تبھی ارمان نے بھی اپنی نظر اٹھا کر عشق کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں عشق پر ہی ٹھہر گئی۔ آج عشق نے ریڈ کلر کی پلین ساڑی پہنی تھی، جس کے ساتھ اس نے بلیک کلر کا سلیو لیس بلاؤز پہنا تھا۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن پچھلے 3 دنوں سے اس کا چہرہ مایوس تھا۔ آج وہ چہرہ تھوڑا کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ عشق کو دیکھ کر ارمان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہیں عشق نیچے آئی اور ارمان کی طرف جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی ارمان ہال کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کیا بات کرنا چاہتا ہے ارمان؟ کیا ارمان
کبھی عشق کو سمجھے گا یا کرے گا اس کے عشق کو ختم۔ تبھی سانجھ کچن سے باہر آئی اور باقی سب بھی بریک فاسٹ کے لیے وہاں آنا شروع ہو گئے۔ ارمان کو دیکھ کر سانجھ اس کے پاس آئی اور بولی، تم یہاں پر ایسے کیوں کھڑے ہو مان؟ ان کی بات سن کر ارمان نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر عشق کا دل زوروں سے دھک دھک کرنے لگا۔ اسے ایک بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں شنایا اور انیہ بھی اپنے روم میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہے تھے۔ ارمان کی بات سن کر وہ بھی وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سوریا بھی ابھی ابھی وہاں آئے تھے۔ ان کی نظریں ارمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں جو بات کرنی ہے بعد میں کر لینا، ابھی بریک فاسٹ کا ٹائم ہے۔ ان کے بات سن کر ارمان نے ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، مجھے بریک فاسٹ نہیں کرنا، کچھ کہنا ہے۔ جن لوگوں کو میری بات سننی ہے وہ سن سکتے ہیں، جنہیں نہیں سننی وہ اپنا بریک فاسٹ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سانجھ اسے دیکھنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان کیا کہہ رہا ہے۔ اب تک سب لوگ وہاں آ چکے تھے۔ تبھی ارمان نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، لگتا ہے سب کو بریک فاسٹ سے زیادہ میری بات سننے میں انٹرسٹ ہے۔ سوریا نے کہا، تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو۔ یہ سن کر ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آپ کے پاس کہاں وقت ہوگا، اور میرے لیے تو بالکل آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ یہ بولتے ہوئے اس کے دل میں ایک تکلیف تھی۔ اب سوریا کی نظریں اس پر اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ تبھی ارمان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگوں کو کسی سے ملوانا ہے۔ یہ سن کر عشق کو چھوڑ کر سب کے چہرے پر سوالیہ ایکسپریشن آ گئی۔ تبھی ارمان نے مین ڈور کی طرف دیکھا اور کہا، کم ان۔ یہ سن کر سب نے مین ڈور کی طرف دیکھا تو وہاں سے لائزہ مسکراتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ لائزہ کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ کوئی بھی لائزہ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پہناوے اور اس کی شکل کو دیکھ کر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ انڈین نہیں ہے۔ تبھی سانجھ نے حیرانی سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی کون ہے مان؟ ارمان نے عشق کی طرف دیکھ کر کہا، میں لائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں موم۔ یہ سن کر سانجھ کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا، مان بکواس بند کرو اپنی، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارمان کی نظریں اب بھی عشق پر ٹکی تھی۔ وہی عشق ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر وہاں کھڑی تھی۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں ارمان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جیسے آج اس کے ایموشن بھی اس کے دل میں اپنا دم توڑ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر کھڑی تھی۔ تبھی ارمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا موم جس سے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے میری شادی عشق سے کروائی، لیکن میں لائزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر جو غلطی ہوئی اس کی اتنی سزا ہمارے لیے کافی ہے، اور اب مجھے نہیں لگتا یہاں پر کسی اور کو اس شادی سے تکلیف ہے، اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو اپنی تکلیف اپنے پاس رکھے، مجھے فرق نہیں پڑتا کسی سے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظریں سوریا پر تھی۔ وہیں شنایا کو تو ہارٹ اٹیک ہی نہیں آیا تھا، باقی کوئی کمی نہیں رہی تھی اس کی حیرانی میں۔ وہیں سوریا ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا۔ تبھی ارمان عشق کے پاس آیا اور اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر عشق ہلکا ہلکا کانپنے لگی۔ تبھی ارمان نے اپنے جیکٹ سے ڈائیورس پیپر نکالے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا سانجھ ارمان کو سمجھا پائے گی؟
کہ ارمان عشق کو خود سے دور کر دے گا، اور عشق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ساج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا، لیکن ایک درد بھری آہ ارمان کی نہیں، عشق کی نکلی، اور اس کا گال اب لال ہو چکا تھا، کیونکہ سانچ نے جو تھپڑ ارمان کو مارا تھا وہ ارمان کو نہیں بلکہ عشق کو لگا تھا۔ وہیں ارمان نے پیچھے سے عشق کی کمر پر ہاتھ رکھے اور زور سے کس دیے۔ اس کا پورا چہرہ غصے سے کانپنے لگا تھا اور اس کی گہری نظریں سانج پر تھی۔ دراصل سانج نے جب ارمان کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو عشق ارمان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس سے وہ تھپڑ اس کے گال پر لگا۔ سانج نے افسوس بھری نظروں سے عشق کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عشق ارمان کی طرف گھومی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، فکر مت کیجیے، زیادہ زور سے نہیں لگا۔ یہ سن کر ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایک تھپڑ کیا، ہزاروں تھپڑ برداشت کر سکتا ہوں میں۔ جس نے مجھے جنم دیا وہ اگر جان بھی لے لے تو اف نہیں کروں گا، تمہارا احسان نہیں چاہیے مجھے۔ یہ سن کر عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ برداشت کر سکتے ہوں گے خود پر کچھ بھی، لیکن میں آپ پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر ارمان غصے سے اسے دیکھنے لگا، وہیں عشق اسے اپنی طرز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے ایک بار پھر سے ڈائیورس پیپر عشق کی طرف بڑھائے اور بولا، مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے، اس کے بدلے تمہیں مجھ سے جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، چاہے کچھ بھی مانگ لو۔ اب سانچ کو ارمان پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے سوریا کی طرف دیکھا، سوریا بھی چپ تھے۔ انہیں چپ دیکھ کر سانچ کو ان پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہیں شنایا اور متالی دونوں کے چہرے پر ڈیول اسمائل تھی، انہیں تو یہ سارا تماشا دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تبھی ارمان نے ایک بار پھر سے عشق کی طرف دیکھ کر کہا، بتاؤ تمہیں بدلے میں کیا چاہیے؟ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، قیمت چیزوں کی لگائی جاتی ہے مسٹر فائر، رشتوں کی نہیں۔ ارمان نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، مجھے تمہارا بھاشن نہیں سننا، چپ چاپ سائن کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تبھی سانج نے چلاتے ہوئے کہا، عشق کہیں نہیں جائے گی۔ ان کی بات سن کر عشق نے ان کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پیار سے بولی، پلیز میم، ہم دونوں کے بیچ آپ مت بولیے۔ یہ سن کر سانج حیرانی سے عشق کو دیکھنے لگی۔ عشق کو دیکھ کر انہیں رونا آ رہا تھا، کیونکہ عشق اپنی آنکھوں میں نمی کا سمندر لے کر کھڑی تھی، لیکن مجال ہے جو ایک بھی بوند اس سمندر میں سے باہر آ جائے۔ تبھی عشق نے مسکراتے ہوئے دوبارہ ارمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ڈائیورس پیپر اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگی۔ ڈائیورس پیپر دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ پیپر پڑھنے کے بعد اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ارمان نے کہا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، مجھے عشق ہو گیا ہے آپ سے۔ یہ سن کر ارمان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فرسٹریٹ ہوتے ہوئے بولا، مجھے تم میں اور تمہارے عشق دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو سائن کرو اور جاؤ۔ عشق نے مسکراتے ہوئے پھر سے کہا، آپ اپنی کئی باتوں سے بدل رہے ہو مسٹر فائر۔ یہ سن کر ارمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق دے گی ارمان کو ڈائیورس؟ کیا وہ ارمان کے بنا جی پائے گی؟ اور بولا، بالکل بھی نہیں۔ اب عشق کی مسکراہٹ اور بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔
اس نے ایک نظر لائزا کو دیکھا اور بولی، تو میں اپنی بات کیسے بدل دوں؟ آپ کی بیوی ہوں میں، آپ کا اثر تو مجھ پر تھوڑا بہت ہوگا ہی نا۔ ارمان نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، مطلب تم مجھے ڈائیورس نہیں دو گی؟ عشق نے بڑی ہی گہری آواز میں کہا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ یہ سن کر ارمان کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ اس نے ایک دم سے کہا، کسی کے جینے یا مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ سانجھ کا دل عشق کے لیے رو رہا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تو وہ عشق کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن کوئی تھا جو عشق کی حالت کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا، اور وہ تھی امائرا۔ امائرا آگے آئی اور ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہو برو؟ پلیز آپ عشق کو اس طرح سے ہرٹ مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے امائرا، کوئی میرے معاملے میں بولے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی بات سن کر امائرا چپ ہو گئی تو ارمان نے عشق کے ہاتھ سے ڈائیورس پیپر لیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل کے پاس لے کر آیا۔ اس نے ڈائیورس پیپر ٹیبل پر پھینکے اور عشق کے ہاتھ میں پین پکڑاتے ہوئے بولا، سائن کرو ان پر۔ اتنا بول کر اس نے عشق کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ وہیں عشق نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جہاں پر ارمان کی انگلیاں چھپ چکی تھیں۔ اس نے ان ڈائیورس پیپر کو ٹیبل سے اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اس میں لکھا ہے کہ ہم دونوں کے ڈائیورس کو 1 مہینہ لگے گا۔ ارمان نے جلدی سے کہا، لیکن میں 1 مہینہ انتظار نہیں کر سکتا۔ جب ہم ابھی ڈائیورس لے رہے ہیں تو 1 مہینہ انتظار کیوں ہی کرنا؟ تم سائن کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر عشق نے ان ڈائیورس پیپر کو فولڈ کیا اور بولی، لیکن مجھے 1 مہینہ چاہیے۔ اگر ہم دونوں کے ڈائیورس کو 1 مہینے کا وقت لگے گا تو میں ان پر سائن بھی 1 مہینے بعد ہی کروں گی، اور اگر آپ کو مجھ سے ڈائیورس لینا ہے تو آپ کو میری ایک شرط ماننی پڑے گی، ورنہ میں آپ کو کبھی ڈائیورس نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر ارمان کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ بات سننا کہ عشق اسے ڈائیورس دے رہی ہے، یہ بات اسے ایک الگ ہی طریقے کی بے چینی سے گھیر رہی تھی۔ حالانکہ وہ خود عشق سے ڈائیورس مانگ رہا تھا، لیکن اب وہ اس بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ عشق اسے ڈائیورس دینے کے لیے مان گئی ہے۔ عشق کی نظر لگاتار اس کے چہرے پر بنی ہوئی تھی۔ تبھی ارمان نے غصے میں کہا، لیکن یہ سب ڈرامہ کیوں کرنا؟ میں نے کہا نا تم سے، تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا۔ پیسے چاہیے تمہیں؟ پراپرٹی چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ 5 کروڑ، 10 کروڑ، 15 کروڑ، 50 کروڑ؟ جتنا مانگو گی اتنا ملے گا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے وہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوگی، بس میری زندگی سے چلی جاؤ۔ اس کی بات سن کر عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا تو لوگ نفرت میں نہیں کرتے جیسا آپ عشق میں کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر ارمان اور بھی زیادہ پاگل ہونے لگا۔ وہی عشق لائزا کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی ارمان جلدی سے اس کی طرف گھوما اور اسے دیکھنے لگا تو عشق لائزا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈو یو لو مسٹر فائر؟ لائزا نے مسکراتے ہوئے کہا، یس آئی لو ہم۔ عشق نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاؤ مچ؟ لائزا نے بڑے ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا، مور دین یو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر سوریا چپ کیوں ہے؟ کیا ارمان اب لائزا کے ساتھ جائے گا رشیا؟ عشق کی مسکراہٹ اب اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی۔ اس نے لائزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم ان کے لیے
1 مہینہ انتظار کر سکتی ہو؟ یہ سن کر لائزا کے چہرے پر سوالیہ ایکسپریشن آ گئے، لیکن اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، اوکے، آئی ویٹ فار ہم بٹ اونلی 1 منتھ۔ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، کافی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ارمان کے پاس آئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ ارمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ جب 1 مہینے بعد ڈائیورس ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ عشق نے کہا، جب 1 مہینے بعد ڈائیورس ہو ہی جانا ہے تو ابھی کیوں؟ 1 مہینہ تو انتظار کر ہی سکتے ہو آپ، اس کے بعد ہو جاؤ گے آپ آزاد عشق سے، اور اس عشق سے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظریں ارمان کے چہرے پر تھی، وہیں ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا۔ لائزا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی شنایا نے کہا، یہاں پر تو شادی کو سب نے کھیل سمجھ کر رکھا ہے، ایک رات ساتھ میں بتاؤ اور شادی کرو، اس کے بعد 1 مہینہ انجوائے کرو اور پھر ڈائیورس لے لو۔ اس کی بات سن کر سانجھ نے غصے میں کہا، اپنی زبان سوچ سمجھ کر کھولنا۔ تبھی متالی نے کہا، شنایا نے کچھ غلط نہیں کہا دی، یہاں پر دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ شادی کو سب نے مذاق بنا لیا ہے۔ یہ بولتے ہوئے ان کی نظریں عشق پر تھی، وہیں عشق سانجھ کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، سوری میم، میری وجہ سے آپ کو بھی سننا پڑ رہا ہے۔ سانجھ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور بولی، عشق، مجھے معاف کر دینا، میں بات کروں گی مان سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر عشق نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میم پلیز، آپ کچھ نہیں کرو گی۔ سانجھ کی آنکھیں بڑی ہو گئی، وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی تو عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میرے آفس کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ سانجھ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ عشق نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، میم، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری پرسنل لائف سے میں اپنی پروفیشنل لائف ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امائرا، جیون، سوریا وہاں سے چلے گئے، لیکن شنایا، متالی اور انیل ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ سانجھ ان تینوں کو دیکھ کر حیران تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہیں ارمان جیسے ہی مینشن سے باہر آیا، لائزا بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ ارمان کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو لائزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور بولی، ڈونٹ ڈو ناٹ ایمپلیفائر۔ ارمان نے غصے میں کہا، میرا نام یہاں ارمان روئی کپور ہے۔ اس کی بات سن کر لائزا اس کے چہرے کے بالکل قریب آئی اور اس کے چہرے پر اپنی انگلی چلانے لگی۔ ارمان نے ایک گہری سانس لے کر اس کی کلائی کو پکڑا اور ایک جھٹکے میں اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، مجھے میری اجازت کے بنا کوئی چھوئے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سن کر لائزا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں تو صرف… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان کی نظر مین ڈور سے باہر آتے عشق پر گئی۔ اس نے گہری نظروں سے عشق کو دیکھا اور لائزا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، ہمیں ٹائم اسپینڈ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بیبی، آج میں اپنا پورا ٹائم تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنے والا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے وہ لائزا کی کمر سہلا رہا تھا، وہیں لائزا ایک دم حیران ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ ارمان کی سانسیں اب بڑھنے لگی تھی۔ اس نے لائزا کی کمر پر رکھا ہاتھ اور زیادہ
जोर से दबाते हुए कहा, लेकिन फिलहाल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, हम रात को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इस एक महीने में इश्क अरमान को बदल पाएगी? क्या होगा एक महीने बाद? इतना बोलकर वो लाइजा की गर्दन पर झुक गया। वहीं इश्क ने झट से अपनी नजर उन दोनों पर से हटाई और बाहर की तरफ जाने लगी। अभी वो मेंशन से बाहर निकल ही रही थी कि अन्य की कार उसके सामने आकर रुकी। अन्य ने कार की विंडो नीचे की और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हम दोनों साथ चल सकते हैं। इश्क ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अरमान अब भी लाइजा की गर्दन पर झुका हुआ था। उसने अन्य की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, मैं मैनेज कर लूंगी। इतना बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और बाहर सड़क पर आकर कैब का वेट करने लगी। कुछ देर बाद एक कैब आकर उसके सामने रुकी तो इश्क कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसके बाहर जाते ही अरमान एक झटके में लाइजा से अलग हुआ, जिससे लाइजा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गई। अरमान को अपनी गर्दन पर झुकते देखकर उसे लग रहा था कि अरमान उसे किस करेगा, लेकिन अरमान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो तेज कदमों के साथ ड्राइविंग सीट पर आया और कार में बैठकर वहां से निकल गया। लाइजा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो उसके डैड विलियम का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से विलियम ने कुछ कहा, जिसे सुनकर लाइजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस डैड, आपने जो कहा था मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। आई वॉन्ट हर डेड। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आते ही उसका सामना अमायरा से हुआ। अमायरा उसे गुस्से से घूर रही थी। अमायरा की घूरती नजरें खुद पर पाकर लाइजा उसे देखने लगी तो अमायरा ने उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो? लाइजा ने उसे घूरते हुए कहा, आई एम लाइजा। अमायरा ने गुस्से में कहा, तुम जहाँ से आई हो चुपचाप वापस वहीं चली जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इश्क और मेरे ब्रो को अलग करने की सोचना भी मत। भले ही इश्क ने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर लाइजा ने कहा, हु आर यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली होती कौन हो? अब अमायरा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लो, तुम मेरे ब्रो और इश्क को अलग नहीं कर सकती। लाइजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती भी नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अरमान के लिए आई हूँ। अगर वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल देगा तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। एक बार अरमान का डाइवोर्स हो जाए उसके बाद हम दोनों ही यहाँ से रशिया वापस चले जाएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। अमायरा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। वही अरमान इस वक्त अपनी कार में था और उसकी कार इश्क की कैब के पीछे थी। उसकी आंखों के सामने अब भी इश्क का चेहरा घूम रहा था। उसका डाइवोर्स के लिए ना मानना, उसकी पागल कर देने वाली बातें अभी तक अरमान के कानों में गूंज रही थी। वहीं कैब में बैठी इश्क ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीछे देखा तो अपने पीछे अरमान की कार देखकर उसने झट से अपना चेहरा घुमा लिया। जैसे ही उसने अरमान की कार को देखा, अरमान की नजरें भी उस पर आ गई और जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر لائزا کیا پلان بنا رہی ہے؟ کیا وہ ارمان کو پانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ ارمان نے اپنا پیر ریس پر دبایا اور اگلے ہی پل اس کی کار عشق کی کیب کو کراس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ عشق نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی، لیکن اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، شاید آپ کو سمجھنے میں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے مسٹر فائر۔ شاید اب آپ کی آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہیں ارمان کچھ دیر بعد آفس پہنچا اور تیز قدموں سے اپنی کیبن میں آ گیا۔ اب اسے انتظار تھا عشق کا۔ ایک طرف اس کے سر پر غصے کا بھوت سوار تھا تو دوسری طرف دل میں ہر درجے کی بے چینی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ تبھی پارس نے ڈور نوک کیا۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی کہا، کم سے کم یہاں تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پارس نے حیرانی سے کہا، لیکن باس، میں تو آپ کے پیچھے آیا ہی نہیں۔ اس کی آواز سن کر ارمان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ ڈور پر عشق ہوگی۔ تبھی اس کی نظر پارس کے پیچھے جا رہی عشق پر گئی، جو اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کیبن میں جاتے دیکھ کر ارمان کے چہرے کی نسیں ابھرنے لگی۔ اس نے غصے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر میں تمہارے لیے مرے جا رہا ہوں؟ پارس اب اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو ارمان اس پر اتنا غصہ کر رہا ہے۔ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے ارمان کو سوری باس کہا اور ڈور بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارمان کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں کستے ہوئے کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بنا یہاں سے جانے کی؟ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنے سامنے رکھی بیل زور سے بجائی تو اگلے ہی پل پارس کیبن کے اندر آ گیا۔ تبھی ارمان اپنی چیئر سے کھڑا ہوا اور پارس کی طرف آیا۔ وہ پارس کو بری طرح سے گھور رہا تھا۔ وہیں پارس نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا۔ تبھی ارمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا میں نے تمہیں اجازت دی تھی یہاں سے جانے کی؟ پارس نے نہ میں اپنا سر ہلایا تو اگلے ہی پل ارمان نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک جھٹکے میں پارس کے منہ پر وہ سارا پانی پھینک دیا، جس سے پارس ایک دم حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ارمان ایسا کچھ کرے گا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا چہرہ جھکا لیا۔ تبھی ارمان نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، مجھے بالکل نہیں پسند جب کوئی میری مرضی کے بنا کچھ کرے۔ غلام ہو تم میرے، تمہاری سانسیں بھی میری مرضی سے چلنی چاہیے۔ اگر میری مرضی کے بنا ادھر سے ادھر بھی ہوئی تو تمہاری سانسوں کو ہی بند کر دوں گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ڈور پر کھڑی عشق پر گئی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہیں پارس نے یس باس کہا اور چپ چاپ وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ وہیں عشق کو دیکھ کر ارمان کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، گیٹ آؤٹ۔ اب کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے گیٹ آؤٹ کس کو کہا ہے، پارس کو یا عشق کو، کیونکہ وہ غصہ پارس پر اتار رہا تھا اور اس کی گہری نظریں عشق پر تھی۔ وہیں پارس کو تو عشق کے وہاں پر ہونے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ڈور کی طرف گھوم گیا اور وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اسے عشق دکھائی دی۔ وہی ارمان اب بھی اپنی گہری نظروں سے عشق کو دیکھ رہا تھا۔ عشق نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی اور پارس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال پارس کی طرف بڑھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کہ ارمان کبھی اپنی فیلنگز کو
عشق کے سامنے ایکسپٹ کرے گا؟ آخر کیوں وہ عشق کو اتنا تڑپا رہا ہے؟ اس سے وہ رومال نہیں لیا تو عشق نے خود ہی رومال سے اس کے چہرے کا پانی صاف کیا اور بولی، ایک غلام ہونے میں اور ایک نوکر ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نوکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے مالک کا کام کرے اور اس کا مالک بدلے میں اسے پیسے دے، لیکن ایک انسان کو سانس دینے اور جینے کا حق صرف بھگوان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ یہاں امپلائی ہیں، کوئی غلام نہیں۔ اتنا بول کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہیں اس کی بات سن کر ارمان کی مٹھیاں غصے سے کسنے لگی۔ اس نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کی بات سن کر پارس ترنت وہاں سے چلا گیا۔ وہی عشق اندر آنے لگی تو ارمان تیز قدموں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ عشق اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ارمان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور عشق کو گھورتے ہوئے بولا، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عشق اپنی پلکیں جھپکانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن ابھی اسے رونا نہیں تھا۔ یہ آفس تھا اور یہاں وہ اپنی پرسنل چیزیں بالکل بھی لانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سوری سر، لیکن میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میری ڈیوٹی ہے آپ کو اسسٹ کرنا۔ میں بس وہی کرنے آئی ہوں، آپ کو آپ کی میٹنگ بتانے۔ اتنا بول کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ارمان کی طرف بڑھائی تو ارمان نے وہ فائل لی اور اسے دو ٹکڑوں میں پھاڑتے ہوئے بولا، نہیں دیکھنا مجھے کچھ اور نہ ہی تمہیں دکھانا ہے۔ میں نے تمہیں ڈائیورس دینے کے لیے کہا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ چپ چاپ سائن کر کے کیوں نہیں گئی میری لائف سے؟ ایک مہینے میں ایسا بھی کیا کر لو گی تم جو تمہیں ایک مہینہ میرے ساتھ رہنا ہے؟ عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، سر یہ آفس ہے، پلیز یہاں پر اپنی پرسنل باتیں ڈسکس مت کیجیے۔ یہ سن کر ارمان نے چلاتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہ میرا آفس ہے، تم میری بیوی۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے عشق نے کہا، بیوی نہیں سر، امپلائی۔ ارمان غصے سے اس سے الگ ہوا اور بولا، فائنلی امپلائی ہونا تم میری؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ایک امپلائی کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہی عشق ہلکا سا مسکرائی اور ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پھٹی ہوئی فائل زمین سے اٹھائی اور ٹیبل پر رکھ کر اسے کھول کر دیکھتے ہوئے بولی، آج آپ کو ایک ایونٹ میں جانا ہے جس میں آپ چیف گیسٹ ہیں۔ اس کے بعد 5 بجے اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی ارمان نے کہا، ایونٹ پر کتنے بجے جانا ہے؟ عشق نے کہا، 1 بجے۔ یہ سن کر ارمان آرام سے آ کر چیئر پر بیٹھا اور ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر بولا، سو گیٹ ریڈی، ہم 12 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ یہ سن کر عشق نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولی، پر ایونٹ میں صرف آپ کو جانا ہے سر، کیا آپ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ ارمان نے جلدی سے کہا، ہاں میرے ساتھ تم جاؤ گی نا، پرسنل اسسٹنٹ ہو تم میری، جاؤ اپنے کیبن میں اور جانے کی تیاری کرو۔ عشق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور فائل بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ارمان ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر اپنے چہرے کے پاس لاتے ہوئے بولا، بہت عشق ہے نا تمہیں مجھ سے؟ اب چلو تمہیں تھوڑی نفرت کرواتا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بے حد لال نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد
عشق اپنے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی، تبھی اس کے کیبن کا ڈور نوک ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے سامنے پارس کھڑا تھا۔ پارس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے پارس کو اندر آنے کی پرمیشن دی تو پارس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ٹیبل پر اس نے ایک پیکٹ رکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق جائے گی ارمان کے ساتھ پارٹی میں؟ آخر ارمان عشق کو پارٹی میں لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اس پیکٹ کو دیکھ کر عشق کے چہرے پر سوالیہ ایکسپریشن آ گئی۔ تبھی پارس نے کہا، یہ سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ان کے ساتھ ایونٹ میں یہی پہن کر جانا ہے۔ یہ سن کر عشق کو بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے کچھ کہا، بس اس نے ہاں میں اپنا سی ہلایا تو پارس وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشق نے اس پیکٹ کو اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں جو ڈریس تھی، اس ڈریس کو دیکھ کر عشق کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا، عشق کا کیا گلہ کروں، اپنا بربادی کا قصور تو اس دل کا ہے جو خود عشق کی آگ میں جلنا چاہتا ہے۔ اتنا بول کر وہ اس ڈریس کو لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ تبھی چینجنگ روم کا ڈور اوپن ہوا تو عشق ایک دم سے حیران ہو گئی کیونکہ اس کے سامنے کرسٹل کھڑی تھی۔ جیسے ہی کرسٹل نے عشق کو دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اس نے ایٹیٹیوڈ بھری اسمائل کے ساتھ عشق کو دیکھ کر کہا، لگتا ہے ارمان سر کا کافی اثر ہو گیا ہے تم پر۔ عشق نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آیا تم نے کیا کہا؟ کرسٹل نے کہا، اتنی بھی بھودی نہیں ہو تم، ارمان سر کے ساتھ اتنی بڑی پارٹی میں جا رہی ہو، وہ بھی اس طرح کے کپڑے پہن کر۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، اب کسی اور کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو تم۔ لگتا ہے پیسوں کا نشہ تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ عشق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ڈریس کی زپ لگاتے ہوئے کرسٹل کے پاس آئی اور بولی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ چھوٹے کپڑے پہننے کا مطلب کسی کو اپنے جال میں پھنسانا ہوتا ہے، لیکن اب مجھے پتا چل گیا اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ آج تک تم نے کبھی گھٹنوں سے نیچے کپڑے کیوں نہیں پہنے۔ اس کی بات سن کر کرسٹل نے غصے میں کہا، ہاؤ ڈیئر یو! عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو مجھے اتنی ضروری بات سمجھانے کے لیے۔ اتنا بول کر وہ باہر چلی گئی۔ باہر آتے ہی اس کا گلا سوکھنے لگا۔ اپنی ڈریس کو کھینچتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی، تبھی اس کے سامنے پارس آیا اور بولا، ارمان سر پارکنگ ایریا میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہیں پارکنگ میں اپنی کار میں بیٹھا ارمان سگریٹ پیتے ہوئے عشق کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی پوری کار سگریٹ کے دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ وہیں عشق سیڑھیاں اترتے ہوئے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری کی سیڑھی پر اپنا پیر رکھا، اس نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف آ گئی۔ ارمان کی گاڑی کی طرف آتے ہوئے وہ ایک دم نارمل تھی۔ وہیں ارمان کی نظر جیسے ہی عشق پر گئی، اسی پر ٹھہر گئی۔ سلور کلر کی شارٹ ڈریس پہنے عشق ارمان کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ وہیں عشق کار کے پاس آئی اور ڈور اوپن کر کے اندر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر بیٹھی، ارمان ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی کار وینیو کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی، جو کہ ایک لگزریس ہوٹل تھا، اور اس ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں وہ ایونٹ ہونے والا تھا جو کسی کمپنی کے نیو پروجیکٹ لانچ کی
وجہ سے ہو رہا تھا۔ تبھی ارمان کار سے باہر آیا۔ عشق بھی اپنے ڈریس کو اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے کار سے باہر آئی۔ اس ڈریس میں اسے انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تبھی ارمان اس کی طرف آیا تو عشق اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اسے دیکھ کر ارمان کے قدم رک گئے۔ اس نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر عشق اسے دیکھنے لگی۔ اسے ارمان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی ارمان نے ڈیول ایکسپریشن کے ساتھ کہا، تم نے تو کہا تھا میں تمہارا باس ہوں اور تم میری امپلائی ہو۔ اب تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ایک امپلائی کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باس کے قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اس کی بات سن کر اب عشق کو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ آیا۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہی ارمان ڈل اسمائل کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے مین ڈور پر کچھ لوگ اس کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے، جن میں ونش سنگھانیہ بھی شامل تھا۔ اسی کی کمپنی کا ایونٹ یہاں ہونے والا تھا۔ ونش نے اپنا ہاتھ ارمان کی طرف بڑھایا تو ارمان نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ ارمان کو دیکھتے ہوئے ونش کی نظریں عشق پر گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ارمان ونش سے عشق کو بچا پائے گا؟ آخر کیا ہوگا اس پارٹی میں؟ اور اس نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے ارمان سے کہا، آئی گیس شی از یور وائف۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ارمان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، نو شی از مائی پرسنل اسسٹنٹ۔ یہ سن کر ونش کی نظریں عشق پر اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک عشق کو دیکھا۔ عشق نے تو کچھ ری ایکٹ نہیں کیا، وہ بس ونش کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ وہی ارمان کی نظریں ونش پر تھوڑی سخت ہو گئی تھی۔ تبھی ونش نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں پروجیکٹ لانچ ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے سب کو ڈرنک اور سنیکس سرو کیے جا رہے تھے۔ ارمان سے وہاں آیا ہر ایک بزنس مین ملنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے ارمان انڈیا آیا تھا اس نے بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کیے تھے، جس وجہ سے اس کا نام نمبر 1 بزنس ٹائکون میں آنے لگا تھا۔ اس لیے ہر کوئی اب اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی ونش اور ارمان ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے تھے، تبھی ایک ویٹر نے آ کر ان دونوں کو ڈرنک سرو کی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ کچھ اور بزنس مین بھی ان کے پاس آئے اور ان سے بات کرنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں ڈرنک کے گلاس نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر ونش اپنے آس پاس ویٹر کو دیکھنے لگا۔ اسے ویٹر کو دیکھتے دیکھ کر ارمان نے اسے روکا اور تھوڑی دوری پر کھڑی عشق کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اسے یوں اشارے سے بلاتے دیکھ کر عشق اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا شاید ارمان کسی اور کو بلا رہا ہے، لیکن اپنے آس پاس کسی کو نہ دیکھ کر عشق خود ارمان کے پاس آ گئی۔ تو ارمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مس عشق کین یو سرو سم ڈرنک؟ اس کی بات سن کر عشق نے ان بزنس مین کی طرف دیکھا۔ سب کی نظریں اس پر تھوڑی عجیب تھی، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہاں سے ڈرنک لینے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر کے ساتھ وہ وہاں واپس آئی اور ویٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سب کے آگے کر دی۔ تو ارمان نے اپنی انگلی سے چٹکی بجائی تو عشق اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر ارمان نے سرد آواز میں کہا، مس عشق آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو ہم سب کے لیے ڈرنک لانے کے لیے کہا تھا۔ اگر ویٹر سے ہی ہمیں ڈرنک منگوانی ہوتی تو وہ میں خود منگوا لیتا۔ عشق کو اب سمجھ آ گیا تھا
کہ ارمان جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری سر۔ اتنا بول کر اس نے اس ویٹر سے وہ ٹرے لی اور سب کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ وہ چپ چاپ سب کو ڈرنک سرو کر رہی تھی، لیکن وہاں کھڑے کسی شخص کے ہونٹوں پر بے شرمی بھری مسکراہٹ تھی تو کوئی بہت ہی زیادہ سگکتی نظروں سے عشق کو دیکھ رہا تھا۔ عشق نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سب کو ڈرنک سرو کرنے کے بعد وہ چپ چاپ وہاں سے جانے لگی تو ارمان نے ایک بار اسے پھر سے روکا اور کہا، مس عشق، ڈرنک تو ہو گئی، اب کچھ اسنیکس ہو جائیں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر عشق نے کہا، نو سر، آپ باس ہیں میرے، آپ کا کام کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے اسنیکس لینے کے لیے چلی گئی۔ تبھی ارمان کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا اور فون میں کچھ چیک کرنے لگا۔ وہ اپنے فون میں بزی تھا اور اس کے سامنے کھڑا ونش اپنے ساتھ کھڑے بزنس پارٹنر سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک ڈیول اسمائل تھی۔ تبھی عشق وہاں آئی۔ اس وقت اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی اور اس کے ساتھ کوئی ویٹر نہیں تھا۔ اس نے وہ ٹرے سب کے آگے کی تو سب نے اپنی اپنی پسند کے حساب سے اسنیکس لیے۔ تبھی ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہا، تمہیں ٹوٹنا ہوگا اینگری برڈ، تمہیں بہت شوق ہے نا میری امپلائی بننے کا، اب پتہ چلے گا تمہیں ارمان روی کپور کو چیلنج کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ وہیں عشق نے سب کو اسنیکس سرو کیے اور وہاں سے چلی گئی۔ اب تک پروجیکٹ لانچ ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سب اسٹیج کی طرف جانے لگے۔ ونش نے ارمان کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کیونکہ یہ سب ارمان کے ہاتھ سے ہی ہونے والا تھا۔ تبھی ارمان نے عشق کو اپنی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے خالی گلاس لینے کا اشارہ کیا تو عشق نے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارمان ونش کے ساتھ اسٹیج کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں پروجیکٹ لانچ ہوا تو ارمان پارس سے بات کرنے کے لیے سائڈ میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کی نظر ادھر ادھر گھومنے لگی کیونکہ وہ عشق کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن عشق اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوگا اب عشق کے ساتھ؟ کیا ارمان عشق کو بچا پائے گا؟ جاننے کے لیے اسٹوری میں آخری تک بنے رہنا۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو۔